अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपके आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर हम गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक इलाके की आपको सैर कराने लगे हैं। और यह सैर मुमकिन है बवसात जनाब मलिक इसरार अवान साहब के, जो कि ख़ुद इस इलाके का विज़िट करके आए हैं आज से कुछ दिन पहले। और उन्होंने हमें ये ताज़ा तरीन वहाँ की कंडीशंस बताई हैं। और वैसे मेरे चैनल पर इस इलाके की ये पहली वीडियो है। ये है गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका वादी नलतर को जाता हुआ रास्ता। इसमें हम आपको मुकम्मल सफ़र की रुदात भी सुनाएंगे कि सफ़र आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आपने शुरू करना है, कहाँ तक आप जाएंगे और कैसे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस हमारी वीडियो में मालूम होंगी। और उसके अलावा हम इसके मशहूर जो मुकामात हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो चीता चीता वहाँ पर होटल और गेस्ट हाउसेज़ हैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप वहाँ जाएँ तो ये एक मुकम्मल गाइडलाइन हो आपके लिए कि वादी नलतर में अगर किसी ने जाना है तो फिर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो इसमें ना सिर्फ आपको रास्ता भी नज़र आएगा, बल्कि साथ वो मालूमात भी मिलेंगी जो कि आपके सफ़र के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी इस तरह की कोई वीडियो बनाएं तो उसमें मैक्सिमम जो मालूमात हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ें जो रह गई हों तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे सवाल मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई भी करें और आपको इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हैं वो आप तक पहुँचाई जा सके। बल्कि फिर भी आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो मैक्सिमम हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब यहीं पे कवर हो जाएं और आपको रब्ता करने की ज़रूरत भी ना पड़े। आज की इस सारी कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। और इसके साथ साथ मैं आप सब देखने वालों को मुबारकबाद देता हूं कि आपका ये चैनल अब 1,60,000 सयाहों की एक फ़ैमिली बन चुका है। क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे देखते हैं उनकी मेन वजह यही है कि वो आप सब सयाह हज़रात हैं जो कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में अपना टूर प्लान करते हैं। और उस टूर प्लान करने के लिए फिर आप मेरे चैनल का इंतखाब करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको ताज़ा तरीन वीडियोस भी दिखाई जाएं और साथ साथ मालूमात वो पहुँचाई जाएँ जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मसलन रास्तों की मालूमात कि रास्ते खुले हैं कि नहीं, उसके अलावा वहाँ पर मौसम कैसा है और अगर आप जाएँ तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वहाँ पर अगर जाएँ तो कहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। गर्ज़ के वहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं तो उस हिस्से की मालूमात हम देते हैं। हम पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मकामात की अपडेट देते हैं। और अगर वादी नलतर की ये वीडियो कोई नलतर से देखने वाला मेरा दोस्त देख रहा है, चाहे वो किसी किस्म का भी काम करता है, तो वो हमें वीडियोज़ वहाँ से बना के भेजे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी प्रमोशन करेंगे लोगों तक। अगर उसका गेस्ट हाउस है, होटल है, जीप है, कुछ भी काम करता है तो वो हमसे रब्ता करे। हमारा नंबर आके स्क्रीन पर मौजूद होगा तो हम उसे प्रमोट करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मुकामी लोगों को प्रमोट करें। और इसके अलावा अगर नलतर वादी गाँव में किसी का कोई अपना घर है और उसका कोई पोर्शन वो इस तरह के टूरिस्ट को देना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता करे, ताकि हम मुकामी लोगों को प्रमोट कर सकें। और पाकिस्तान की सियाहत तभी प्रमोट होगी जबकि मुकामी लोगों को एम्पावर किया जाएगा, ये मेरा मानना है। और इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। मेरे चैनल पर मेरे से वाबस्ता पाकिस्तान भर के सियाती मकामात से जो लोग हैं और ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करते हैं, उनका नंबर हम स्क्रीन पर दिखाते हैं और सयाह हज़रात डायरेक्ट उनसे रब्ता करते हैं और उन्हें बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट किस अंदाज से होता है, अगर होटल है तो उसको डिस्काउंट मिलता है, जीप है तो डिस्काउंट मिलता है। और सबसे बढ़कर एक एतमाद होता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारे साथ कोई मसला नहीं होगा। ये एक फुकदान है हमारी सियाहत की इंडस्ट्री में कि जहाँ भी जाएँ तो वहाँ पर बंदे को होता है कि शायद हमारे साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपको ये मसाइल जो है इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। और नलतर हमारी ये पहली वीडियो है, उम्मीद है कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूँगा। सबसे पहले वादी नलतर का अगर मुख्तसर मैं तारफ़ कराऊँ तो ये गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा गिलगित और नोमल के करीब एक वादी है। नलतर गिलगित से 40 किलोमीटर 25 मील के फासले पर है। बिल्कुल नज़दीक तरीन सबसे जो टूरिस्ट मुकाम है वो यही है।
اسی نلتر ویلی کے دو حصے ہیں، جس میں ایک زیری نلتر جسے نلتر پائن کہا جاتا ہے اور دوسرا نلتر بالا۔ نلتر پائن میں 400 گھرانے آباد ہیں۔ نلتر پائن میں مقامی آبادی کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کا ایک بیس کیمپ بھی موجود ہے، جس میں بیس کیمپ کے ارد گرد پھر ایک سکی ریزارٹ بھی بنایا گیا ہے، یعنی کہ سردیوں میں جب برف پڑ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ونٹر ٹورزم بھی یہاں پر موجود ہے۔ نلتر میں 3 جھیلیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاح خاص طور پر نلتر جاتے ہیں۔ چھوٹے سے بازار کے علاوہ یہاں رہائش اور خوراک کے لیے بنیادی سہولیات بھی میسر ہے۔ نلتر میں پہاڑیروں بجلی کے منصوبے ہیں، جن سے گلگت کو بجلی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ہم آگے مزید بھی آپ کو ڈیٹیل سینڈ کرتے ہیں کہ وادی نلتر کے حوالے سے، کہ نلتر میں جو تقریباً تمام قسم کی سہولیات موجود ہیں، راستہ ہے سارا جو ہے وہ ڈیٹیل۔ اب تو یہ راستہ بن چکا ہے، جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ روڈ نہیں ہوتی تھی تو بھی اس میں آپ 4x4 کے ذریعے پھر لوگ نلتر ویلی کا سفر کرتے تھے اور جھیلیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو روڈ بن چکی ہے تو اس میں کافی حد تک اس میں آپ کو آسانی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم نلتر ویلی سے بات اگر کریں تو بہت سے لوگوں کو نلتر ویلی کے بارے میں بہت کم علم ہے، جس کی وجہ سے قومی سیاح پاکستان کے کونے کونے سے گلگت انزا پہنچ کے بھی نلتر دیکھنے نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کو نلتر کے بارے میں جو بیسک معلومات ہے وہ ہم فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو کہ گلگت شہر سے نلتر 2 راستے جاتے ہیں، ایک نومر روڈ اور دوسرا کراکرم ہائی وے کے ذریعے۔ اس وقت گلگت نلتر ایکسپرے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور نارمل والا راستہ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اور اس لیے یہاں سے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا راستہ جو ہے وہ رحیم آباد گاؤں کے شروع میں نومل کی طرف ایک سروس روڈ نکلتی ہے، اور جو کہ نومل گاؤں کو کراکرم ہائی وے سے ملاتی ہے۔ اس میں 4x4 کے علاوہ اپنی گاڑیاں وہاں پارک کر کے نومل ویلی سے جیپ رینٹ پر لے کر نلتر جایا جا سکتا ہے۔ اس میں جیپ کا ایک دن کا کرایہ جو ہے وہ 10 سے 11,000 12,000 یا مختلف حالات میں رش کی صورت میں کم سے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر میں آج دن تک جواب ڈھونڈ نہیں سکا ہوں کہ سیزن اور بغیر سیزن کے کرایہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی کرائٹیریا کسی بھی پاکستان کے سیاحتی مقام میں سیٹل نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں آپ 10 سے 15,000 روپیہ جیپ کا رینٹ رکھیں، وہ اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ 7 سے 8,000 پر ڈے کے اوپر آپ گاڑی لیں، فیول اپنا استعمال کریں اور جتنے دن وہ آ رہے ہیں وہ گاڑی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ایسا سین بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں ایک اور چیز بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بائک جو ان سے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایکسپرٹ بندے ہوں گے جو کہ ادھر اس علاقے میں آگے، یعنی کہ جہاں تک تو روڈ پکی ہے وہاں تک تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں، لیکن آگے پھر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ آگے پھر آپ کو جب ایکسپرٹ بندہ ہو تو جھیلوں تک کا جو سفر ہے وہ آپ طے کرتے ہیں۔ نلتر میں ویلی میں ہوٹلز کی کثیر تعداد موجود ہے، جن کے بارے میں آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ہوٹل موجود ہیں۔ اور تھوڑا سا ایک ابھی سرچنگ جاری ہے، جیسے مکمل ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ویڈیو لمبی ہے، آپ پوری دیکھیں گے تو ہوٹلز کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ اس میں جہاں آپ کو نلتر ویلی میں ہوٹلز کی کثیر تعداد ہے، وہاں پر ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں، لذیذ کھانے، صاف ستھرا انتظامیہ اور پرسکون جگہ ہے، یعنی کہ وہ گریڈی قسم کی انتظامیہ نہیں ہے یہاں پہ، اچھے ماحول کو، یعنی کہ ٹورسٹ کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ ہوٹلوں میں اگر روم لینا چاہتے ہیں تو 3,000 سے لے کے 8-10,000 کے درمیان آپ کو آرام سے ہوٹل اویلیبل ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اس میں 0 پوائنٹ پہ آپ اپنا ٹینٹ نہیں لگا سکتے، البتہ جھیلوں کی طرف جاتے ہوئے کسی بھی جگہ آپ اپنا ذاتی ٹینٹ یعنی کہ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن الاؤڈ نہیں ہے، کر سکتے ہیں تو مطلب سمجھ جائیں کہ بس کرنا چاہیں تو مقامی لوگوں سے رابطہ کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے کوشش کریں کہ کسی بالکل انجان جگہ پہ نہ کیمپنگ کریں، کسی ریسٹورنٹ یا ہوٹل کے نزدیک ترین کریں، تھوڑا سا آپ کو سیکیور فیل ہوگا۔ نلتر 0 پوائنٹ سے دو راستے نکلتے ہیں۔ جھیل کی اگر آپ بات کریں تو ایک راستہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جو کہ آگے جا کر نگرال، ہیلی پیڈ، سنو لیپرڈ، جے لیٹ اور سکی سلو سے ملتا ہے، جبکہ 0 پوائنٹ سے نکلنے والا دوسرا راستہ جھیلوں اور نلتر پاس جاتا ہے۔ 0 پوائنٹ سے جھیل بلو لیک تک کا سفر 40 منٹ سے 1 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ 0 پوائنٹ سے جھیل کے راستے میں آبشار، کچے پل، نالے، گھنے جنگلات آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ راستے میں آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، البتہ لوگوں اور گھروں کی فوٹوگرافی کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ اگر آپ سترنگی جھیل پہنچ جاتے ہیں تو یہاں آپ ہوٹل نما چھپڑوں سے چائے پی کے ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ چائے بلو جھیل کے بعد ایک اور جھیل ہے جس کو فیروزی یا دودھی جھیل کہتے ہیں، جس پر صرف ٹریک کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔
یہ ٹریک لمبا نہیں ہے، پڈلوان ہے، 40-50 منٹ میں آرام سے پہنچا جا سکتا ہے۔ نلتر میں جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں اس میں کافی ساری جگہیں ہیں جن کو ایکسپلور کی جا سکتی ہیں، جیسے ٹراؤٹ فش فارم ہے، سکی سلوپ ہے، آبشار ہے، چیئر لفٹ ہے، نگرل ویلی ہے، سنو لیپرڈ نمایاں ہے۔ اس میں ایس کام اور زونگ کے علاوہ کوئی بھی نیٹ ورک پہلے نہیں چلتا تھا، لیکن اب سنا ہے کہ ٹیلی نار بھی شاید لگ گیا یا لگنے والا ہے، لہٰذا یہ اس کی جو مین چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور وہاں اگر آپ جائیں تو یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی ایک اور میں آپ کے سامنے ایک اور اہم چیز جو رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو دورہ ہے، یعنی کہ یہ تو چیزیں ایسی انفارمیشن تھی کہ جو کہ آپ کو بتانا انتہائی ضروری تھی کہ اس کے بغیر تو سفر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور بھی آپ سے کرنا ہے کہ اگر نلتل ویلی جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو راستہ کیا اختیار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب تک تو اس میں سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے گلگت پہنچنا ہے۔ آپ گلگت پہنچنے کے لیے بھی سب سے جو اہم چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نلتل ویلی کا چھوٹا سا بازار ہے، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو سین نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کی آپ کو راستے میں جو چیزیں ہیں وہ مل سکتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکیں۔ جو اس میں کافی سارے گیسٹ ہاؤسز بھی اویلیبل ہیں، ریسٹورنٹ بھی اویلیبل نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ راستہ بھی دیکھیں اور میری بات چیت بھی سنیں۔ اس میں یہی ہے کہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے گلگت جانا پڑے گا۔ اب گلگت جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ بشام والی سائڈ سے، داسو ڈیم والی سائڈ سے گزرتے ہوئے آپ چلاس، اور چلاس سے پھر گلگت پہنچیں، اور راولپنڈی اسلام آباد سے میں بات کروں گا۔ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں وہ آپ کی سوابدید ہے کہ آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو آپ نے کتنے بجے نکلنا ہے، سندھ سے آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، رحیم یار خان سے آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، اگر آپ حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی سوابدید ہے کہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، بائی ٹرین آئیں، بائی ایئر آئیں، اپنی گاڑی میں آئیں، لوکل ٹرانسپورٹ میں آئیں، لیکن راولپنڈی آپ پہنچیں۔ اچھا، اب راولپنڈی پہنچنے کے بعد پھر آگے آپ نے گلگت تک پہنچنا ہے۔ گلگت پہنچنے کے لیے اگر آپ تو اس میں کوچز وغیرہ میں آنا چاہتے ہیں تو گلگت آپ پہنچ سکتے ہیں، اور گلگت پہنچنے کے بعد پھر آپ کا سفر آگے نلتل ویلی کا شروع ہوتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آگے 40 سے 50 منٹ کا صرف راستہ ہے۔ اب گلگت اگر اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو ایک راستہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کراکرم ہائی وے والا راستہ، جس میں آپ بشام والی سائڈ سے جاتے ہیں اور وہاں سے ہو کر آپ چلاس اور پھر گلگت پہنچتے ہیں۔ دوسرا راستہ جو کہ سب سے زیادہ لوگ اور جو اسپیشلی نہ صرف مقامی لوگ بلکہ سیاح حضرات پسند کرتے ہیں، وہ ہے کہ ناران والے راستے سے آپ یہاں تک پہنچیں، اور اگر ناران والے راستے سے پہنچتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے سال کے ان مہینوں کا جب ناران اور باؤسر ٹاپ والا راستہ کھلے۔ عموماً یہ راستہ جون کے وسط میں اوپن ہوتا ہے، اور پھر ابھی اگر ستمبر جاری ہے تو دیکھ لیں کہ ستمبر ختم ہونے کو ہے، 20 ستمبر 21 ستمبر سے، یعنی کہ آخری 10 دن رہ گئے ہیں، اور ان آخری 10 دنوں میں ابھی تک باؤسر ٹاپ اوپن ہے، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ابھی تک جا سکتے ہیں۔ عموماً یہ راستہ نومبر تک اوپن رہتا ہے، لیکن پھر برفباری کے چانسز زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مکمل برفباری کی وجہ سے زیادہ برفباری جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک ہی راستہ گلگت جانے کا رہتا ہے، وہ اشارہ کراکرم ہے۔ اس پر گائے بگائے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن راستہ پھر ایک ہی ہے، چاروں نہ چار ہمیں پھر وہی راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب اس کی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں تو ایک چیز یہاں پر اور بھی نوٹسیبل ہے کہ یہاں پر اور کیا ذرائع ہو سکتے ہیں کہ پہنچا تو گلگت میں بھی ایئرپورٹ موجود ہے، اسی طرح اسکردو میں بھی ایک ایئرپورٹ موجود ہے جہاں پر ہم جایا جا سکتا ہے۔ جی دوستو، وادی نلتر کی بات ہو رہی ہے تو میں نے ایک مضمون پڑھا تھا امیر جان حقانی صاحب کا، تو ان کی جو اس کے نلتر ویلی کے بارے میں جو بات جی تھی، اگر وہ ہم آپ کو نہ بتا سکیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد نہیں پورا ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ گئے ہوئے ہوں ان کا تجربہ بیان کرنا چاہیے، تاکہ ان کے تجربہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ پھر سمجھنے کو اور سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ میں خود نہیں گیا ہوں، اور میں ہمیشہ اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ جہاں پر میں خود نہ گیا ہوں تو میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ میں خود نہیں گیا ہوں۔ یہ ملک اسرار وان صاحب 660 سی سی گاڑی سوزوکی پہ گئے ہوئے تھے، اور اس چیز کا میں نے ابھی کال کر کے ان سے کنفرم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی گاڑی نلتل ویلی 0 پوائنٹ تک آسانی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے جھیلوں پر جانا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں سے آپ کو جیپ کرنی پڑے گی۔ پھر وہی بات، جیپوں کا کرایہ وہاں سے پھر مختلف ہے، وہ تقریباً 12 کلومیٹر کا سفر ہے، 7 سے 8 ہزار پہ بھی لیا جاتا ہے، 9 بھی لیا جاتا ہے، اور رش نہ ہو تو پھر بہت کم میں بھی آپ کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یہ 2-3 چیزیں میں کلیئر کرتا چلوں کہ ایک وہاں پر جو چیئر لفٹ ہے وہ صرف انہوں نے بتایا ملک اسرار وان صاحب نے کہ صرف وہ جب برف پڑ جاتی ہے تو اس وقت اس کی جو چیئر لفٹ ہے اس کو چلایا جاتا ہے، ادروائز اگر آپ جائیں گے
تو آپ چیئر لفٹ پر اس کے نظارے نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اس کے جو متعلقہ علاقے ہیں ان علاقوں میں پھر کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے، ذرا ان کی بات چیت سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس سفر پر نکلا، اور یہ مئی 2024 کا ان کا سفر ہے، جس میں کہتے ہیں کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو چھوڑتے ہوئے نومل کی طرف ہماری گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ جیسے جیسے پہاڑی سلسلوں پر آگے بڑھتے گئے، قدرت کے نادر نظارے سامنے آتے گئے۔ یہاں پر میں کچھ اپنی بات چیت بھی شامل کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جو نئی نلتر ایکسپریس وے بنی ہے، اس کی سٹیپ چڑھائی ہے اور آتے ہوئے بھی سٹیپ اترائی ہے، یعنی کہ آپ کو گاڑی پہلے سے دوسرے گیئر میں چلانی پڑتی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ اس پر سفر کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بلندی پر پہنچتے ہی سبزہ اور رنگ برنگے جنگلی پھولوں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نلتر کی وادی اپنی خوبصورتی اور قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر اونچے اونچے درخت اور بہتی ہوئی ندیاں ہر سمت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ وادی ہر موسم میں ایک نئے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ گرمیوں میں یہ سبزے سے بھرپور اور رنگین پھولوں سے سجی ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہاں درختوں اور چوٹیوں پر برف کی چادر بچھی ہوتی ہے۔ نلتر گلگت بلتستان کے کیپٹل ایریا گلگت کی ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہ اپنا قدرتی حسن، برف باری اور سیاحتی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں نلتر کے بارے میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کی دلچسپی کے لیے باعث ہو سکتی ہیں۔ تو مثلا نلتر کرکٹ شہر سے تقریباً 34 اور بعض لوگ 40 کلومیٹر بیان کرتے ہیں۔ یہ مختلف جگہ جہاں وہ پہنچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ وادی بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور اس میں چند خوبصورت جھیلیں بھی موجود ہیں۔ نلتر وادی کی بلندی مختلف مقامات پر تقریباً 2800 سے 3500 میٹر کے درمیان ہے۔ نلتر بارہ میں پہنچ کر ایک راستہ جھیل کی طرف جاتا ہے اور ایک زیرو پوائنٹ کی طرف جہاں سکینگ پوائنٹ ہے۔ نلتر بارہ کے زیرو پوائنٹ سے سترنگی جھیل، پری جھیل اور بلیو لیک، 3 جھیلوں تک جیپ کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ سترنگی جھیل تک 12 کلومیٹر کا سفر ہے۔ نلتر وادی میں ہر موسم کی اپنی خاصیت ہے۔ گرمیوں میں یہاں سبزہ اور پھولوں کی بھرمار ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں یہ وادی برف سے ڈھک جاتی ہے۔ یہ مقام برفباری کے لیے بھی مشہور ہے۔ نلتر کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں، کسی بھی وقت بارش یا برفباری ہو سکتی ہے، اس لیے مناسب لباس یعنی سویٹر اور کوٹ ضرور ساتھ لیتے جائیں۔ ایک چھتری بھی ہو تو بہتر ہے، بہتر نہیں لازمی ہونی چاہیے، یا پھر آپ کے پاس برساتی رین کوٹ جسے کہتے ہیں وہ لازمی آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ گلگت بلتستان کا سیاحتی مقام نلتر میں موسم سرما میں سکینگ کے عالمی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ 2019 انٹرنیشنل کراکرم الپائن سکی کپ کا میلہ منعقد ہوا تھا، جس میں پاکستان سمیت 15 ممالک 35 سکیز نے حصہ لیا۔ سطح سمندر سے 8,960 فٹ کی بلندی پر واقع نلتر سکی سلوپ میں جاری انٹرنیشنل کراکرم الپائن سکی کپ کے مقابلے میں ترکی نے پہلی، پاکستان نے دوسری اور یوکرائن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ کی سالم کیٹیگری میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلاڑیوں نے بالترتیب گولڈ، سلور اور برونز میڈل جیتے۔ انٹرنیشنل کراکرم الپائن سکی کپ میں پاکستان کے علاوہ ترکی، یونان، افغانستان، مراکش، آذربائیجان، ہانگ کانگ، برطانیہ، بوسنیا، تاجکستان، بیلجیم سمیت دیگر ممالک کے سکی پلیئرز نے حصہ لیا، اور اس ایونٹ کو خوبصورت اس علاقے کی خوبصورتی کے گرویدہ ہو چکے تھے وہ لوگ۔ نلتر کا سکی چیلنج جو وہ بلند اور خطرناک سمجھا جاتا ہے نے کئی نوجوانوں کو سکینگ کی مشق کرنے کا موقع دیا، اور اسی چیل لیٹ پر پریکٹس کرتے ہوئے نلتر ہی کے چند مقامی نوجوانوں نے عالمی سطح پر منعقد ہونے والی سکی چیمپئن شپ میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان اور گلگت بلتستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ گلگت بلتستان کے نوجوان سکیز میں ضلع غزر سے تعلق رکھنے والی 2 بہنیں آمنہ ولی اور عارفہ ولی نمایاں ہیں۔ یہ دونوں بہنیں نہ صرف اپنے مقامی برادری میں مقبول ہیں بلکہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کھیل میں کمال مہارت دکھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی بین الاقوامی معیار کے خواتین کھلاڑی موجود ہیں۔ ان کی یہ کامیابیاں نلتر کی سکینگ کمیونٹی کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر موقع فراہم کیا جائے، محنت کی جائے، تو دنیا کے کسی بھی کونے سے قابل کھلاڑی سامنے آ سکتے ہیں۔ نلتر کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سکینگ کے لیے درکار ہمت اور جرت قدرتی خوبصورتی کے درمیان پروان چڑھ سکتی ہے۔ ویسے پہاڑوں کی اولاد کے لیے یہ معمولی بات ہے۔
نلتر میں کئی خوبصورت جھیلیں ہیں جن میں سترنگی جھیل سب سے مشہور ہے۔ اس جھیل کا پانی نیلا اور شفاف ہوتا ہے جو اسے خاص دلکشی عطا کرتا ہے۔ اس جھیل کو سترنگی جھیل سیمن کلر لیک کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت جھیل اپنی منفرد رنگوں کی بدولت مشہور ہے۔ سنا ہے کہ روشنی پڑنے پر جھیل کے پانیوں کا رنگ مختلف 7 رنگوں میں نظر آنے لگتا ہے۔ یہ جھیل نلتر ویلی کا ایک دلکش مقام ہے اور سیاحوں کے درمیان بہت مقبول ہے۔ یہاں اس جھیل کے بارے میں کچھ اہم معلومات بھی فراہم کی جائے گی۔ یہ نلتر جھیل نلتر ویلی کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ جس مقام پہ پہنچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی لوگ اپنے جو انہوں نے پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں یا اپنی گائیں بھینس پالنے رکھے ہوتے ہیں تو ان کو چرانے کے لیے بھی یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور اس روڈ کے اوپر جب آتے ہیں تو آپ کو احتیاط لازمی کرنی پڑے گی۔ چلتے ہیں اپنی باجت کے جانب اور کہتے ہیں کہ جھیل کا نام سترنگی اس کے پانی کے رنگوں کی بدولت رکھا گیا۔ پانی میں مختلف معدنیات اور موسٹری کے انعکاس کے باعث یہ جھیل مختلف رنگوں میں نظر آتی ہے، جیسے کہ سبز، نیلا، فیروزی اور دیگر رنگ۔ جھیل کے ارد گرد کے مناظر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہیں، جن میں بلند پہاڑ، سرسبز جنگلات اور گلیشیئر شامل ہیں۔ سیاح اس جھیل کے کنارے وقت گزارنے، تصاویر لینے اور قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ سترنگی جھیل کے پاس ہائکنگ اور کیمپنگ کی بھی سہولت موجود ہیں جو کہ ایڈونچر پسند لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ موسم گرما میں یہ جھیل خاص طور پر خوبصورت ہوتی ہے جب درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے اور سبزہ چاروں طرف پھیلا ہوتا ہے۔ موسم سرما میں برفباری کے باعث جھیل جم کر منجمد ہو جاتی ہے اور نلتر کے جملہ مناظر برفیلی چادر میں ڈھک جاتے ہیں۔ جھیل تک پہنچنے کے لیے جیپ یا 4x4 گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا راستہ پہاڑی اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ ابھی تک نلتر ایکسپریس وہاں پہنچ چکی ہے اور جھیل کے قریب رہائش کے جو محدود انتظامات ہیں، لیکن سیاح گلگت میں رہائش اختیار کر کے دن بھر کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سترنگی جھیل کی خوبصورتی، مختلف رنگوں کا منظر اور اس کے گرد گرد کے قدرتی مناظر اسے گلگت بلتستان کے اہم سیاسی مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ جھیل قدرتی خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے اور یہاں کا دورہ سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ وادی نلتر میں سیاحوں اور سیاحتی سرگرمیوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ یہاں پر آپ ہائکنگ، کیمپنگ اور فوٹوگرافی کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں آپ سکینگ کے شوقین حضرات کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ پاکستان آرمی ہر سال یہاں پر نیشنل سکینگ چیمپئن شپ کا انعقاد کرتی ہے جس میں ملک بھر سے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رائل نیسٹ ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور اس کے علاوہ دیگر بورڈ بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ گاڑی یہاں پر تھوڑی دیر کھڑی کی گئی ہے اور کھڑی کر کے بعد پھر آگے سفر شروع کیا جائے گا۔ یہاں پر اب بلند و بالا کافی ساری عمارتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غالباً کوئی ہوٹل ہی ہے جو کہ بن رہا ہے۔ اس کے پاس تھوڑی سی روڈ آپ کو خراب نظر آ رہی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بھی گاڑی نہ گزاری جا سکے۔ یہ یہاں پر اب میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ نلتر کے جو مقامی جو سیٹ اپ ہے وہاں پر بیس کیمپ کہہ سکتے ہیں، یا جسے 2 قسم کے گاؤں بتائے گئے تھے۔ جو نیچے والا گاؤں ہے وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اب یہ کوئی وی آئی پی قسم کا ہوٹل تیار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے گیسٹ ہاؤسز ہیں۔ ایک گیسٹ ہاؤس کو تو میں فیس بک پر اکثر دیکھتا رہتا ہوں، وہ ماسٹر صاحب ہیں، ان کے گیسٹ ہاؤس کا بھی نمبر میں ابھی اپنی اسکرین پر دے دوں گا اور ان کا بھی تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے کرا دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کافی زیادہ ایسے گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹل موجود ہیں جہاں پر آپ بڑی آسانی کے ساتھ جا کر قیام کر سکتے ہیں۔ رش اور سیزن میں یعنی کہ گرمیوں کا جب رش ہوتا ہے اور سیزن ہوتا ہے تب شاید یہاں پر بھی کرائے 7 سے 8 ہزار یا 5 ہزار سے ابو ہوں گے، لیکن سیزن کے بغیر کرائے یہاں پر بآسانی آپ کو 2 سے 3 ہزار روپے میں ایک ہوٹل آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ جا رہے ہیں تو سب سے بڑا ایک مشہور ہے مہمان ریسٹورنٹ یا اس قسم کا، جس کا یہ میرا خیال ہے کہ وال چاکنگ بھی نہیں بورڈ لگا ہوا ہے، یہ بھی نظر یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ڈھیر سارے اب ہوٹل اور ریسٹورنٹ ایسے ہیں جو کہ سیاحوں کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ یہاں کے جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، وہ بڑا زبردست ہے اور آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ فیل کہ آپ کسی واقعی پروفیشنلزم یا کپا ٹوکی کرنے والے دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کے پاس آئے ہیں۔ یہ لوگ بالکل مہمان نواز ہیں اور خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے تو کمرشلائزیشن تو موجود ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو فری میں سب کچھ مل جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہے کہ پہلے نلتر تک جیپ میں سفر کرنا ممکن تھا، لیکن اب تو روڈ بہترین ہے، کوئی بھی چھوٹی گاڑی جا سکتی ہے۔
تاہم واپسی پر احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ کئی حادثات رونما ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں گلگت کی پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اور آپ کے ٹائروں کو چیک کرتی ہے کہ کہیں ٹائر گرم تو نہیں ہوئے، اگر گرم ہوں تو کچھ دیر کے لیے آپ کو روک دیا جاتا ہے، گاڑی ٹھنڈی ہونے پر دوبارہ آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر زیرو پوائنٹ کے پاس پہنچنے کے بعد یعنی کہ اگر دیگر جگہ آپ نہ جانا چاہیں تو کم از کم یہاں زیرو پوائنٹ پہنچ کر یہ جو آپ کے گیسٹ ہاؤسز وغیرہ یہاں پر قیام کر کے یہاں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جیپ تک نہ بھی جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہاں جو ایک جگہ ہے نگرا، یہاں سے ہر طرف کمال کا نظارہ ہے، نلتر پائن اور بالا کا ہر مقام واضح نظر آتا ہے یہاں سے۔ یہاں 2022 سے لے کر اب 24 تک کافی ساری چیزیں بدلی ہیں، اور یہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ ٹورزم کا فروغ ہوا ہے اور لوگ بڑی تعداد میں آنا شروع کرتے ہیں۔ نگرا اور اس کے اطراف میں موجود برفیلی پہاڑیوں، وسیع و عریض سبز زاروں اور فطری مقامات نے ہمیں بھی مبہوت کر دیا تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کالم لکھا ہے۔ یہ جگہ واقعی جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی ہے، اور یہاں پر تو ایسا ہے کہ بعض لوگ اتنے اس میں کھو جاتے ہیں کہ انہیں واپس جانے کا پھر دل ہی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں کی فطرت اور قدرت ہمارے وجود کا جو مرکز ہے وہ ہمیں خوبصورتی، سکون اور حیرت کا احساس عطا کرتے ہیں۔ گھنے جنگلات کی سبزیاں، دریاؤں کا روانی، پہاڑوں کی اونچائیاں، سمندروں کی گہرائیاں، یہ سب فطرت کے حیران کن عناصر ہیں جو ہماری دنیا کو ایک جادوئی جگہ بناتے ہیں۔ نلتر میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ قدرت کے یہ مناظر نہ صرف آنکھوں کو خوش کرتے ہیں بلکہ ہماری روح کو بھی سکون دیتے ہیں۔ ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ زندگی کتنی پیچیدہ اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ فطرت کی یہ اشارہ شوکت ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم نے دنیا کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ خوبصورتی آنے والی نسلوں کے لیے بھی برقرار رہ سکے۔ فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح اور جامع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فطرت کو ایک نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، جس کے ذریعے انسان اس کی عظمت، حکمت اور تخلیقی قوت کو سمجھتا ہے۔ قرآن میں بار بار فطرت کے عناصر جیسا کہ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، درخت اور جانوروں کی تخلیق کا ذکر آتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ فطرت کا مشاہدہ اور اس پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا ادراک کرتا ہے۔ ہمیں فطرت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پیغام کا احترام کر سکیں اور اس کے تخلیقی کاموں کی حفاظت کر سکیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی کسی بھی سیاحتی مقام پہ جائیں اور وہاں پر پھر اگر ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنا کچرا، اپنا گند اپنے ساتھ لے کے آئیں اور کسی ایسی جگہ پر پھینکیں کہ جہاں پر ڈسٹ بن لگی ہو۔ کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ جائیں وہاں پر گند پھیلا کر آئیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی خوبصورتی کو گند لگانے والا، گہن لگانے والا کام ہوگا، اور اللہ کی خوبصورت تخلیق کو ہم اگر اس کام کے لیے شامل کریں گے کہ ہماری وجہ سے گند پھیلے تو ہم سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ کر کے بھی دیکھیں تو ہم اپنے پاکستان کو، اپنے خوبصورتی علاقوں کو مزید خوبصورت اور مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے کہ یہاں پر کھیتوں کے درمیان چلنا، وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا اور نگرا کے کھیتوں کے ٹاپس اور اس کے ساتھ ودی میں نزول کر کے نماز پڑھنا، کیا ہی بات ہے۔ اگر آپ بھی وہاں جائیں تو کھانا کھانے کا موقع ملے تو کھیتوں کے درمیان کسی جگہ کا انتخاب کیجئے، آگے پوری یہ وادی ہے، کسی جگہ بیٹھ کر کھائیں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں اگر آپ مقامی لوگوں سے اگر نلتر کی مختلف معلومات جمع کریں تو وہ اس میں بھی کچھ اپنا ہی مزہ ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی جو بات چیت کرنے کا انداز ہے اور جو نیچرل پن ہے، یہاں کی گاؤں کی جو زندگی ہے، جو حقیقی گاؤں کی جو زندگی ہے، اس کو بھی دیکھنا، سمجھنا، اس میں بھی آپ کے لیے بڑا کچھ تجسس موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ سیاحت کو اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس میں جناب امیر جان حقانی صاحب کی کچھ جو گزارشات ہیں وہ اثر بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے ایک کالم میں لکھی تھی۔ کہتے تھے کہ نلتر میں ہوٹل انڈسٹری نے قدم جمانا شروع کیا ہے، کئی محکموں کے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں، تاہم قیام
اور تعام کے مزید آپشنز فراہم کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہوٹلز، ریزارٹس اور کیمپنگ سائٹس۔ موجودہ گیسٹ ہاؤسز اور کیمپ سائٹس کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سستی اور مہنگی دونوں سہولیات ہونی چاہیے تاکہ ہر کوئی نلتر سے لطف اٹھا سکے۔ نلتر کی سیاحت کی ترقی کے لیے بھرپور مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ نلتر کی خوبصورتی کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اشتہاری مہم چلائی جائے اور ابلاغ و اشتہار کے ذریعے جملہ ذرائع استعمال کیے جائے۔ سیاحتی معلومات کے مراکز بنائے جائیں جہاں سیاحوں کو مقامی معلومات اور رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ سیاحوں کو ماحول دوست سیاحت کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور ان سے توقع کی جائے کہ وہ اپنے کچرے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں اور گندگی پھیلانے کا اسباب نہ بنیں۔ اپنی گند کے ذریعے فطرت کو نقصان پہنچانا کسی صورت جائز نہیں۔ نلتر کی قدرتی خوبصورتی اور جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ یہ مقامی لوگوں سمیت سیاحوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یہاں نلتر میں جائیں تو آپ کو سنو لیپرڈ بھی ملتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو یہاں کی وادی کی جو یہاں پر مقامی جنگلی حیات ہے اس کے بارے میں بھی کافی ساری معلومات میسر ہو جاتی ہیں۔ سیاحتی سرگرمیوں کی تنویت شروع کی جائے۔ سیاحتی سرگرمیوں کے مختلف اقسام متعارف کی جائیں، جیسے کہ ہائکنگ، راک کلائمبنگ وغیرہ۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ثقافتی تجربات کی فراہمی، مقامی موسیقی، دستکاری اور کھانوں کا تعارف بھی کرانا چاہیے۔ مقامی آبادی کو سیاحت کے شعبے میں روزگار کے موقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی سیاحت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی معیشت بہتر بنا سکیں۔ مقامی افراد کو سیاحوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے تربیت دی جائے۔ نلتر میں طبی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں سیاحوں کو فوری مدد مل سکے اور ہمہ وقت کچھ ایمبولینس یہاں موجود ہونی چاہیے۔ سیاحوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور سیکورٹی کے انتظامات کو مضبوط بنایا جائے۔ مقامی لوگوں کی سیکورٹی بھی بہت اہم ہے۔ ان چند تجاویز پر محکمہ سیاحت گلگت بلتستان اور پاکستان غور کر سکتی ہیں۔ اگر ان پر عمل پیرا ہونا شروع کیا تو یہ تجاویز نلتر میں سیاحت کو فروغ دینے اور سیاحوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ ان پر عمل کرنے سے نہ صرف سیاحوں کو ایک خوشگوار ماحول حاصل ہوگا بلکہ نلتر اور گلگت بلتستان اور پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے جو تجاویز ایک کالم کے ذریعے بیان کی ہم نے وہ ویڈیو کے ذریعے اپنے دیکھنے والے ناظرین تک پہنچا دیں۔ اس وقت تک آپ نلتر کی خوبصورت وادی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ گاڑی ملک اسرار اوان صاحب کی ایک خوبصورت ترین ایک طلسماتی جگہ سے گزر رہی ہے۔ یہاں پر روڈ کچھ خراب ضرور ہے لیکن آپ یہ خوبصورت وادی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت مناظر اس وقت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ پہ کس وقت پہنچے اور کیا، کیونکہ وہ تو خود تھے تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن میرا جہاں تک علم تھا میں نے جو ساری معلومات اکٹھی کی تھی وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہ کہاں پر موجود تھے اور کیا کچھ کرتے رہے۔ ابھی کچھ کلپس دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ ہو جاتا ہے، جو کہ ملک اسرار صاحب نے وہاں پہنچ کے بنائے تھے۔ آئیں وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ملک صاحب کی آواز ہی بہت کم آ رہی تھی اور آپ تک پہنچ نہ پاتی، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ وہ جہاں پر سنو لیپرڈ موجود ہیں، یہاں پر وہ خود آئے ہوئے ہیں اور اس میں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں جو سنو لیپرڈ ہے یہاں کے ایک مقامی بھائی صاحب ہیں جو ان کی کیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا جنگلہ شنگلہ بھی لگایا ہوا ہے اور اب وہ ایک اسپیشل قسم کا جو ایک ان کا گھر ہوتا ہے لیپرڈس کا وہ بھی تعمیر کر رہے ہیں، ان قریب وہ بھی تعمیر ہو جائے گا۔ اور یہ ان کو کچھ وائلڈ لائف والے 10-15 دن کے لیے ان کی خوراک دیتے ہیں، باقی یہ خود اپنے پاس سے کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ ٹورسٹ سے بھی چارج کرتے ہوں گے، ویسے تو نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سنو لیپرڈ اندر موجود ہیں اور یہاں پہ بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی مزید انہوں نے بتایا کہ چیئر لفٹ تو چل نہیں رہی تھی تو ہم اس کے ٹاپ پہ ہیکنگ کرتے ہوئے گئے، تو وہ کلپ میں شامل نہیں کروں کیونکہ اس میں لائٹنگ کی بڑی ساری پرابلم ہے، تو جناب مالک صاحب معذرت کہ میں وہ کلپ نہیں شامل کر پا رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معذرت کہ میں مزید اس کی جھیلیں اور ٹریک ہیں وہ نہیں دیکھ پایا ہوں کیونکہ ملک صاحب گئے ہی نہیں تھے۔ اگر کوئی دوست اور نلتر ویلی کی ان جھیلوں میں گیا ہو تو ضرور ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجے، ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔